मैं एक नर्स थी। एक दिन मैं एक गांव आई और वहां अपना क्लिनिक खोलकर बैठ गई। वहां के अनपढ़ लोग मुझे डॉक्टर समझने लगे। मैं बहुत खुश हुई। अब तो मैं दौलत के लालच में खुफिया तौर पर औरतों के बच्चे भी ज़ाया करवाने लग गई थी। एक दिन मुझे एक शख्स से मोहब्बत हो गई, मगर वो शादीशुदा था। यूँ मैंने एक मंसूबा बनाकर इसकी बीवी को ऐसा इंजेक्शन लगाया कि वो भांज हो गई। यूँ मैंने इस शख्स से शादी कर ली, मगर शादी की पहली रात ये देखकर मेरे पाँव तले से ज़मीन निकल गई कि वो तो मेरा नाम फरजाना है। मेरी उम्र 20 साल थी जब मेरी माँ इस दुनिया से चली गई। मेरी माँ एक सरकारी अस्पताल में दाई थी। इसी वजह से मैं भी एक दाई बनी थी और इसी सरकारी अस्पताल में दाई की नौकरी करने लगी। लेकिन मुझे अपनी ज़िंदगी से बहुत नफ़रत थी। ये कोई भी ज़िंदगी थी, मुझे दौलत चाहिए थी, बड़ा घर चाहिए था और मुझे ये नौकरी भी पसंद नहीं थी जहाँ मुझे दूसरों की गंदगी उठाना पड़ती और बदले में मुझे 100-200 रुपये ऐसे देते जैसे मैं कोई फ़कीर हूँ। मेरा तो ख्वाब यह था कि मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन हम गरीब लोग सिर्फ बड़े बड़े ख्वाब ही देख सकते हैं, पूरे नहीं कर सकते। लेकिन मेरे दिल में ये ख्वाहिश थी, इसीलिए जब मैं डॉक्टर के साथ खड़े होकर काम करवा रही होती तो मैं देखती कि वो सारे काम कैसे कर रही है। तो मुझे वो सारे काम आते थे, लेकिन दाई होने की हैसियत से मैं वो काम कर नहीं सकती थी। मेरी ज़िंदगी में भी एक लड़का था जो कहता था कि इससे मुझसे मोहब्बत है। हम पूरा दिन फ़ोन पर बात करते थे। इसके खर्चे भी मैं उठाया करती थी। कभी इसको बैलेंस के लिए पैसे चाहिए थे, कभी वो कोई सूट पसंद करके मुझे तस्वीर भेज देता कि मेरे लिए ये ख़रीद लो। मैं इससे मोहब्बत करती थी, इसलिए ये सब बर्दाश्त करती रही। मेरी माँ मुझे समझाया करती थी कि ये लड़का तेरे लिए ठीक नहीं है, तू इस पर अपनी जान छुड़ा ले। इस बात पर मैं अपनी माँ से झगड़ा करती थी। एक दफ़ा मेरी माँ बहुत बीमार हुई और 15 दिन की बीमारी के बाद इस दुनिया से चली गई। मैंने इस लड़की को 15 दिन बाद कॉल की और कहा कि मेरी माँ तो इस दुनिया से चली गई है, अब मुझे रोकने वाला कोई नहीं है, तुम मुझसे निकाह कर लो। तो वो गोया ऐसे पलट गया जैसे अपनी बात से, जैसे इसने कभी ये बात की ही नहीं थी। और फिर मुझे पता चला कि इसकी मंगनी तो इसकी कज़न से बचपन से ही तय हो चुकी थी। दिल तो मेरा बहुत दुखा। दिल तो किया कि मैं इसे खरी खरी सुना दूँ, पर मेरी ही किस्मत ख़राब थी, इसलिए कुछ न बोल पाई। अब मुझे इस शहर में रह कर क्या करना था। घर मेरा किराए का था। माँ मेरी इस दुनिया से चली गई थी और जिस लड़के से मोहब्बत करती थी इसने भी मुझे धोखा दे दिया। तो मैं एक गांव चली गई जहाँ मेरी माँ की एक कज़न रहती थी। वो गांव बहुत छोटा सा था और वहाँ पर कोई स्कूल भी नहीं था। वहाँ के ज़्यादातर लोग अनपढ़ थे। ये मेरा आखिरी मौका था। मेरे पास जो भी जमा पूंजी थी वो मैंने इस क्लिनिक को बनाने में लगा दी थी। लेकिन एक हफ्ता हो गया था, मेरे पास कोई मरीज़ नहीं आया था। मुझे लगा कि जहाँ मेरा काम चलने वाला नहीं है। लेकिन फिर एक रात जब मैं अपनी दुकान बंद करके वहाँ से जाने लगी तो एक बूढ़ी औरत और इसकी बेटी मेरे पास आई। उन्होंने खुद को काली चादर में लपेटा हुआ था और बहुत घबराई हुई लग रही थी। वो औरत मेरी तरफ लपकी और कहने लगी, डॉक्टर साहिबा, खुदा के लिए हमारी मदद करें, हम बहुत बड़ी मुश्किल में हैं। इससे पहले कि मैं उनको बताती कि मैं डॉक्टर नहीं नर्स हूँ, वो बूढ़ी बोली, एक ही सांस में बोली कि इसकी लड़की ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, जाने कि इसके साथ इसने मुंह काला किया है। ये सब मेरी सबसे छोटी बेटी है और 3 महीने बाद इसकी शादी है, जबकि इसको 3 महीने का हमल है। मेहरबानी फरमाकर हमारी मदद करें। मैंने इस लड़की की तरफ देखा तो मैं हैरान रह गई। वो लड़की मुश्किल से ही 13 या 14 साल की होगी। शक्ल से तो ऐसी लगती थी जैसे इसने कभी मक्खी भी ना मारी हो। और वो सर झुकाए खड़ी थी और लगता था कि यहाँ आने से पहले इसकी माँ ने इसे खूब मारा था। इसके चेहरे पर थप्पड़ों के निशान साफ नजर आ रहे थे और इसके बाल भी बिखरे हुए थे। लेकिन वो चुपचाप खामोश खड़ी थी, क्योंकि जाहिर है इसने गलती की थी। इसका बच्चा गिरा दे ताकि हमारी इज्जत बच जाए। अभी मैं कहने ही वाली थी कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ और ये काम नहीं कर सकती कि इस औरत ने कहा, मैं आपको ये काम करने की मुँह मांगी कीमत अदा करने को तैयार हूँ। अब भला पैसे किसको आते हुए बुरे लगते हैं, मुझे भी बुरे ना लगे और मैं ये काम करने को तैयार हो गई, क्योंकि मुझे ये काम आता तो था। और अगर वो मुझे डॉक्टर साहिबा समझ रही थी तो मैंने भी यही कहा कि हाँ मैं डॉक्टर हूँ, जबकि मैं जानती थी कि शहर की कोई भी डॉक्टर इस तरह का नाजायज़ काम नहीं करती थी, और करती भी तो इसके बहुत ज़्यादा पैसे लेती थी। लेकिन मैंने आज तक जितनी भी डॉक्टर्स के साथ काम किया उन्होंने कभी ऐसा नाजायज़ काम नहीं किया था। लेकिन अब मैं मजबूर थी, मैंने इनका काम करवा दिया और उन्होंने मुझे बहुत सारे पैसे दिए।
یہ بھی کہا کہ یہ بات کسی کو پتہ نہیں چلنی چاہیے۔ میں نے کہا کہ ایسا ہی ہوگا۔ وہ عورت مجھے دعائیں دیتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ اس کے بعد میں اس گاؤں میں ڈاکٹر صاحبہ مشہور ہو گئی اور میرے پاس گاؤں کی عورتیں اپنے مسائل لے کر آنے لگیں۔ میں نے بھی اس بات سے فائدہ اٹھایا اور میں روز کے 20 یا 30 مریض چیک کرنے لگی۔ میرے پاس دولت کی فراوانی ہوئی تو میں نے آپریشن کا سامان بھی لے لیا اور کلینک کو بھی مزید اچھا بنا لیا۔ اب یہ بات وہاں پوری طرح مشہور ہو گئی کہ گاؤں سے ایک لیڈی ڈاکٹر آئی ہوئی ہے جو بہت اچھا علاج بھی کرتی ہیں۔ پھر تو میرے پاس ایسی عورتوں کا رش ہی لگ گیا۔ میں ناجائز کیس بھی کر دیتی اور عورتوں کے بچے بھی گرا دیتی تھی، کیونکہ یہ گاؤں تھا، اس لیے یہاں پر ایسے کیس بہت زیادہ آتے تھے۔ گاؤں کے لوگ یوں تو دیکھنے میں سادہ زندگی گزارتے ہیں، لیکن ان کے پاس پیسے بہت زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ زمینوں اور کھیتوں کے مالک ہوتے ہیں، اس لیے وہ مجھے منہ مانگی قیمت ادا کرتے۔ کام تو میرا اچھا چل رہا تھا۔ پھر ایک دن میرے پاس ایک شادی شدہ جوڑا آیا۔ اس شخص نے اپنا نام احمر بتایا اور اپنی بیوی کا نام ارم۔ اس کا کہنا تھا کہ میری بیوی کی طبیعت بہت خراب رہتی ہے۔ میں نے اس کی بیوی سے پوچھا تو اس نے کہا کہ شادی کو ابھی 1 سال ہوا ہے اور میں امید سے نہیں ہوئی۔ میں اس کی بیوی کو چیک کرنے کے لیے پیچھے والے کمرے میں لے گئی تھی، جبکہ احمر بار ٹیبل پر بیٹھا تھا۔ اس کو دیکھتے ہی میرے دل میں ہلچل سی ہوئی اور میرا دل اس شخص پر آ گیا۔ پہلی بار مجھے کوئی شخص اتنا پسند آیا تھا کہ میں اسے دیکھتے ہی دیوانی ہو گئی۔ اس کا کہنا تھا کہ شاید اس کی بیوی کا کوئی مسئلہ ہے کہ 1 سال سے ان کو اولاد نہیں ہوئی، لیکن جب میں نے اس عورت کو چیک کیا تو ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ عورت بالکل ٹھیک تھی، پر شاید ابھی قدرتی طور پر اس معاملے میں دیر ہو رہی تھی، کیونکہ ہر جان کا اس دنیا میں آنے کا ایک وقت مقرر ہے۔ شاید ان کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا تھا۔ میں نے یہ بات اس کو شوہر کو نہیں بتائی تھی اور کہا کہ یہاں کوئی مسئلہ تو مجھے لگ رہا ہے، میں دوائی لکھ لیتی ہوں، 1 ہفتے بعد پھر چکر لگا لیں۔ میں نے دوائی بھی 2-3 ہزار کی لکھ دی اور 1 ہفتے بعد دوبارہ آنے کا کہہ دیا تاکہ میں اس شخص کو دوبارہ دیکھ سکوں۔ رات میں اس شخص کے بارے میں سوچتی رہی۔ اس کا چہرہ، اس کا حلیہ اور اس کی آواز میرے دماغ میں گھوم رہی تھی۔ میں ایک شیطانی پلان بنا چکی تھی۔ میں اس شخص کو حاصل کرنا چاہتی تھی۔ 1 ہفتے بعد وہ اپنی بیوی کو دوبارہ لے کر آیا اور میں نے اس بیوی کو ایسی دوا دی جو مجھے اسے نہیں دینی چاہیے تھی۔ اس کی بیوی مجھے بہت ڈری سہمی لگتی تھی، بس مطلب کی بات بتاتی تھی، وہ بھی ڈرتے ہوئے۔ میرے لیے وہ آسان شکار تھی۔ میں نے اس کی بیوی کو اندر ہی بیٹھنے کو کہا اور بار ٹیبل پر آ کر اس کے شوہر کو یہ جھوٹ بول دیا کہ دیکھیں، آپ کی بیوی کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ ویسے تو وہ شخص اتنا بیوقوف تھا کہ اسے اس بات کا شک نہیں ہونا تھا، لیکن پھر بھی میں نے اس کی بیوی کو وقتی طور پر ایسی دوائی دے دی کہ وہ ماں نہ بن سکے۔ چاہے آپ اس کا علاج کروانے کے لیے اس کو شہر لے جائیں، پھر بھی آپ کو اولاد کی خوشی نہیں ملے گی۔ اس نے مجھ سے بار بار پوچھا کیا کوئی علاج نہیں ہے، تو میں نے کہا جی نہیں، اس کا کوئی علاج نہیں۔ ایسے معاملات میں کوئی علاج ضرور ہوتا گا، لیکن یہاں پر میں جھوٹ بول رہی تھی۔ احمد نے پریشانی میں آ کر مجھے یہ بتا دیا کہ میری ماں بیمار ہے اور پوتے کی شکل دیکھنا چاہتی ہے۔ میں نے فوراً کہا کہ آپ دوسری شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ تو کہنے لگا کون دوسری شادی کرنا کوئی آسان ہے؟ میں نے اس کے ہاتھ میں دوائی کی پرچی پکڑائی اور اس پرچی پر اپنا نمبر لکھ دیا۔ اس نے پرچی دیکھ کر ایک نظر میری طرف دیکھا اور پرچی اپنی جیب میں ڈالنے کے بعد اپنی بیوی کو غصے سے بلایا کہ چلو گھر چلو۔ مجھے احمد کی کال آ گئی اور بات یہاں سے شروع ہوئی کہ آپ نے مجھے نمبر کیوں دیا؟ میں نے بنا وقت ضائع کیے اسے اپنی باتوں کے جال میں پھانس لیا اور کہا کہ مجھے دیکھنے میں بہت اچھا لگا ہے۔ میں نے اسے یہ بھی کہا کہ تمہاری حالت کو دیکھتے ہوئے تمہیں آسانی سے رشتہ نہیں ملے گا، کیونکہ میں تمہیں پسند کر بیٹھی ہوں، اس لیے میں تم سے شادی کر لوں گی اور تمہیں اولاد کی خوشی بھی مل جائے گی۔ اسی طرح روز ہماری باتیں ہونے لگی اور ہم ایک دوسرے کے قریب سے قریب تر آنے لگے۔ اب ہم ایک دوسرے سے دن میں کئی دفعہ باتیں کرتے، نہیں تو کال پر اور میسج پر ایک دوسرے کے ساتھ ہی باتیں کرنے میں مصروف رہتے تھے۔ ایک دن احمد نے مجھے یہ کہا کہ میں تم سے شادی تو کر لوں، لیکن وہ لڑکی جو اب میری بیوی ہے دراصل میری کزن بھی ہے، تو کیا اس کو بھی تم برداشت کر لو گی؟ تو میں نے فوراً کہا کہ نہیں، میں ایسا بالکل نہیں کروں گی۔ احمد خاموش ہو گیا اور سوچ میں پڑ گیا۔ میں نے کہا تم کیا سوچ رہی ہو؟ کہنے لگا کہ میں سوچ سکتا ہوں میری جان، میں اس لڑکی کو فوراً طلاق دے دوں گا اور ہم اسی ہفتے نکاح کریں گے۔ میں بہت زیادہ خوش ہو گئی اور 1 ہفتے میں ہی ہمارا نکاح بھی ہو گیا۔
ہمارے نکاح میں صرف احمر کی ماں اور کچھ گواہ موجود تھے۔ میں بہت خوش تھی کہ میں احمر کی بیوی بن گئی اور میں نے چالاکی سے جو چاہا وہ حاصل کر لیا۔ میں دلہن بنی اپنے کمرے میں بیٹھی تھی جب احمر کمرے میں آیا۔ وہ بہت حسین لگ رہا تھا۔ میں بھی کسی سے کم نہیں تھی۔ اس نے میرے ہاتھ پر 5,000 روپے رکھے جو میری منہ دکھائی تھی، اور پھر اس نے کچھ ایسا کیا کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے مجھے ایک زوردار تھپڑ رسید کیا اور کہا کہ اگر تو اس گھر میں اپنی اوقات میں رہے گی تو خوش رہے گی۔ اس گھر میں جو ہوگا وہ میرے حساب سے ہوگا۔ میں حیران و پریشان رہ گئی کہ آخر وہ کس قسم کی زبان استعمال کر رہا ہے اور مجھ سے کیسے بات کر رہا ہے، جبکہ میں ایک دن کی دلہن تھی۔ کچھ ہی دن میں مجھے یہ سمجھ آ گیا کہ احمر عام انسان نہیں بلکہ ایک نفسیاتی مریض ہے جس کو عورتوں پر ظلم کر کے خوشی ملتی ہے۔ وہ لڑکی دراصل اپنی جان چھڑوا گئی اور میں اس کے پاگل کے چنگل میں پھنس گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب میں کیا کروں۔ دن اسی طرح گزرنے لگے۔ احمر کے ساتھ میری زندگی بہت بری تھی۔ کہنے کو تو میں بھی بہادر تھی، لیکن اس کے سامنے میری زبان جیسے چلتی ہی نہیں تھی۔ وہ مار پیٹ شروع کر دیتا۔ اس کی ماں بھی اس معاملے میں کچھ نہ بولتی تھی۔ دن گزرنے لگے اور میں بھی امید سے نہیں ہو رہی تھی۔ احمر نے مجھے بہت مارا اور کہا تو ڈاکٹر ہے، کہیں تو نے اپنے ساتھ کچھ کیا تو نہیں ہے کہ ابھی تک ہماری اولاد نہیں ہو رہی۔ 1 سال کا عرصہ گزر گیا اور یہ سال میری زندگی کا سب سے برا سال تھا۔ ایک دن میں اپنے کلینک میں بیٹھی تھی کہ میں نے احمر کی بیوی ارم کو دیکھا۔ وہ وہاں سے گزر رہی تھی لیکن اندر آ گئی ہے۔ اسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ اس کی گود میں ایک پیاری سی بیٹی تھی۔ وہ کہنے لگی تمہارا بہت شکریہ کہ تم نے مجھے اس حیوان سے بچا لیا۔ اس نے بے شک طنز میں ہی کہا تھا، لیکن جو ہوا تھا، وہ کہنے لگی کہ میں خود سے کبھی بھی احمر سے خلا نہیں لے سکتی تھی اور کبھی بھی مجھے طلاق نہ دیتا، لیکن تم نے ہمارے بیچ میں آ کر مجھے بچا لیا۔ میں مظلوم بھی بن گئی اور میرے ایک کزن نے مجھ سے شادی بھی کر لی۔ اب اللہ نے میری پیاری سی رحمت سے نوازا ہے اور میری زندگی بہت اچھی جا رہی ہے۔ تمہارے لیے دعا کروں گی کیونکہ جانتی ہوں کہ تمہیں دعاؤں کی سخت ضرورت ہے۔ وہ چلی گئی اور میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اب میرے پاس اور کوئی چارہ نہ تھا۔ میں کیا کرتی؟ اس شخص کے ساتھ رہنا میری مجبوری تھی۔ میں کیسے اس کے چنگل سے نکلتی؟ میرا بھی ارم والا ہی حال تھا۔ میرا کوئی اپنا بھی نہیں تھا جو میرے ساتھ دیتا۔ احمر روز میرا فون بھی چیک کرتا تھا اور مجھے چھوڑنے بھی خود آیا کرتا تھا۔ اس نے میرے کلینک کے ساتھ بنی کریانے کی دکان والے شخص کو کچھ بھی پیسے دیے تھے تاکہ وہ مجھ پر نظر بھی رکھ سکے کہ ایک دن ایک شخص پولیس کو لے کر میرے کلینک میں داخل ہوا۔ اس کا کہنا تھا کہ میں نے اس کا بچہ گرایا ہے جو کہ ایک لڑکی کے پیٹ میں تھا۔ مجھے پولیس نے پکڑ لیا اور مجھے شہر کی جیل میں لے گئے۔ میں نے بھی ایک بار یہ جرم کر لیا۔ سب کو پتہ چل گیا کہ میں ڈاکٹر نہیں بلکہ ایک نرس تھی۔ احمر بھی یہ بات نہیں جانتا تھا۔ جب اسے یہ بات پتہ چلی تو وہ بھی حیران رہ گیا۔ اسے اپنی عزت بہت پیاری تھی اور وہ یہ بات مشہور نہیں کروانا چاہتا تھا کہ اس کی بیوی ایک دھوکے باز تھی جو کہ اب جیل میں ہے کیونکہ مجھ پر 420 کا کیس کروایا گیا تھا جس کی ضمانت جلدی ہونے والی نہیں تھی۔ احمر نے مجھے پولیس اسٹیشن میں ہی طلاق دے دی اور مجھے سزا ہو گئی، پر دراصل میری سزا ختم ہو گئی۔ میں نے جیل میں اپنی سزا پوری کی۔ دن رات میں اللہ سے معافی مانگتی رہی مجھ پر کوئی آزمائش نہ ڈالنا۔ جیل سے نکلنے کے بعد میں واپس اپنے شہر چلی آئی اور اسی اسپتال میں نوکری کرنے لگی جہاں پہلے نوکری کرتی تھی۔ اب میں نے اپنی شفٹ نرسری میں لگوائی۔ بچوں کی نرسری میں کوئی بھی نرس کام کرنے کے لیے حامی نہیں بھرتی تھی کیونکہ وہاں سارا دن اور ساری رات جاگنا پڑتا تھا۔ بچے بہت روتے تھے اور بار بار ایک ایک بچے کو اٹھا کر چیک کرنا پڑتا تھا، کبھی کسی کو دودھ پلانا تو کبھی کسی کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا۔ پر میں نے اپنی شفٹ یہاں اس لیے لگائی تھی کیونکہ میں ان بچوں کے ساتھ وقت گزار کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہتی تھی۔ میری وجہ سے جانے کتنے بچے اس دنیا میں آنے سے رہ گئے تھے۔ آج اس بات کو 5 سال ہو گئے ہیں۔ میں ایک بالکل بدلی ہوئی انسان ہوں اور بچوں کے ساتھ سارا دن گزارتی ہوں، ان کا خیال رکھتی ہوں۔ پتہ نہیں مجھے کس کی دعاؤں نے بچا لیا کہ میرے ساتھ مزید کچھ برا نہ ہوا، جبکہ میں اس سے بھی زیادہ بری سزا کی حقدار تھی۔ شاید وہ دعائیں میری ماں کی تھی جس ماں کو میں کبھی اچھا نہ سمجھا۔ انسان کو انسان بن کر ہی رہنا چاہیے۔